Assalamu alaikum dear listeners, welcome back to your own channel Novels Grace. So I am back with second last episode of our novel हम भी वफा निभाएंगे. So हमारा नॉवल बहुत जल्द एंड होने वाला है. अगर आप मुझे कोई नॉवल सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. So let's start. सुबह 11 बजे के करीब उसकी आंख फ़ोन की बेल पर खुली. कसमका कर जमाई रोकती उठकर उसने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखा. फिर धीरे से मुस्कुराई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. उठ गई? वली होटल के कमरे की बालकनी में खड़ा मुस्कुरा कर पूछने लगा, जबकि नज़र आसमान पर बादलों की तरफ थी. सुबह से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से ठंड में मज़ीद इजाफा हो रहा था. मैं ठीक हूँ, आपको अब वक्त मिल रहा है फ़ोन करने का? इफ्तीन ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते शरारत से वली से पूछा. वो जानती थी वो पहुँचते ही अब्दुल्ला साहब को बता चुका था, जबकि इफ्तीन खुद सोकर अब उठी थी. सॉरी, मुझे लगा तुम सो रही होगी, डिस्टर्ब हो जाओगी, तभी कॉल नहीं की. वली के माजरत ख्वाह लहजे पर इफ्तीन शर्मिंदा सी हो गई. वो तो बस उसे तंग कर रही थी. आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है वली, मैं तो सो कर ही अभी उठी हूँ, आपके कॉल करने पर उठी हूँ. मतलब अनजाने में ही सही, तुम्हारी नींद ख़राब कर दी मैंने. वली, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं. मैं उठने ही वाली थी, अच्छा हुआ आपके कॉल करने की वजह से जाग गई. खैर इस बात को छोड़ें, ये बताएं वहाँ का मौसम तो खासा सर्द होगा ना? चंद दिनों में बर्फ़बारी का भी इम्कान है? इफ्तीन के पुरजोश अंदाज में पूछने पर वली को दुख पहुँचा था. काश वो उससे भी सातला था, लेकिन ज़रफ़शाह मिजाज की ज़्यादा तेज़ थी. वो नहीं चाहता था इफ्तीन का दिल दुखे, जबकि ज़रफ़शाह से कुछ बैद नहीं था. आई मिस यू इफ्तीन, वली ने आसमान से नज़र हटाकर जवाब देने के बजाय कहा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई. आई मिस यू टू, अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब रखती हूँ. इफ्तीन ने आहिस्ता से कहते दरवाजे पर होती दस्तक पर वली से कहा. ठीक है, मैं शाम में कॉल करूँगा, मोबाइल पास ही रखना. अल्लाह हाफ़िज़. गहरी सांस लेता वली उसे बोलकर कॉल काट कर मोबाइल को देखने लगा. इफ्तीन की आवाज़ सुनकर वो अब पुरसुकून था, जब अचानक से अपने पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ. वली ने चौंक कर पीछे देखा. ज़रफ़शाह तैयार खड़ी मुस्कुराती हुई उसके नज़दीक आकर उसको देखने लगी. जब वली ने फासला कायम करा, कैसी लग रही हूँ? ज़रफ़शाह ने उससे पूछा. वली ने उसके पूछने पर ज़रफ़शाह का जायज़ा लिया था. पैंट और टॉप के ऊपर फर टोपी जैकेट के साथ गले में मफलर डाले, मेकअप किए वो जवाब की मुंतज़िर उसे ही देख रही थी. अच्छी लग रही हो? सिर्फ अच्छी, कुछ और नहीं कहेंगे? ज़रफ़शाह उसके संजीदगी से कहने पर मुंह बनाकर बोलती उसके नज़दीक हुई. ज़रफ़शाह, हम कमरे में नहीं हैं. वली इर्द गिर्द देखते हुए नागवारी से बोला. उनके दाएं तरफ की बालकनी में एक लड़का आते हुए उन्हें देखकर शरारत से मुस्कुराता जाने लगा. जब नज़रें ज़रफ़शाह के चेहरे पर पड़ी थीं. हम अपने कमरे में? हाँ ठीक है, ऐसे मत देखें, चले अंदर. ज़रफ़शाह उसके बदलते तासुरात देखकर उसके साथ अंदर चली गई. कुछ ही देर में दोनों होटल से निकलते गाड़ी में बैठते जाते हुए देखे. चूँकि ज़रफ़शाह की फैमिली पहले ही थी रहती थी, वाजिद साहब के दोस्त ने पहले ही गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम कर दिया था. दोनों के होटल से निकलते ही वो जो हनूज़ बालकनी में खड़ा उन्हें ही देख रहा था, शैतानी मुस्कुराहट से मोबाइल निकाल कर मैसेज करने लगा. हेलो ज़र, तुमने बताया नहीं तुम इस्लामाबाद आई हो, वो भी अपने शौहर के साथ? मैसेज भेजते ही वो अंगड़ाई लेते इर्द गिर्द देखने लगा, जब पीछे ही उसका दोस्त नमनदार हुआ. ताबिश, तू यहाँ क्या कर रहा है? चलना नहीं है मूवी के लिए? तुम चलो, मैं आता हूँ. ताबिश ने चौंक कर उसे जवाब देकर दोबारा अपने मोबाइल को देखा, जहाँ ज़रफ़शाह बेचैनी से उससे सवाल दर सवाल कर रही थी. लगता है इस बार पिकनिक बहुत शानदार होने वाली है ताबिश बेटा. ताबिश कमीनगी से मुस्कुरा कर सोचते हुए उसे जवाब देने लगा, जो वली को नज़रअंदाज की अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थी, जबकि वली गाड़ी ड्राइव करता गाहे बगाहे उसे देख रहा था. शाम का वक्त था. इफ्तीन लॉन्च में खड़ी मुलाज़मा को हिदायत दे रही थी, जबकि मेज़ पर फ़ायज़ा बेगम के साथ मुस्कान बैठी रात के खाने के लिए सब्ज़ी कटवा रही थी. जब लॉन्च के दरवाजे से समीर अपनी छोटी बहन सारा और अपनी अम्मी रिमशा ज़मान के साथ अंदर दाखिल हो रहा था, पीछे ही ज़मान साहब भी थे. अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं? सारा भागती हुई फ़ायज़ा बेगम के नज़दीक जाकर झुककर उनसे गले मिली, जो खुशगवार हैरत से अपने इकलौते भाई और भाभी को देखकर छुरी रख कर अपनी जगह से उठकर मिली थी. अरे
ارے آج کیسے آنا ہوا؟ افطین بیٹی اپنے ابو کو بلاؤ، فائزہ بیگم بیک وقت کہتی انہیں لیے صوفوں کی جانب پڑ گئیں۔ مسکان بھی سب چھوڑ چھاڑ کر سارا سے ملنے کے بعد سمیر کو سلام کرتی میز سے سب سمیٹ کر کچن کی جانب پڑ گئی، جبکہ سمیر نے گہری نظروں سے مسکان کی سنجیدگی محسوس کی تھی۔ اس کا رویہ افطین کے ساتھ جیسا بھی تھا، لیکن باقی سب کے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گیا جہاں عبداللہ صاحب سامان صاحب سے مل رہے تھے۔ عبداللہ، اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں، کیا تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتے؟ زمان صاحب لہجے میں شدید ناراضگی سموئے پوچھ رہے تھے، جبکہ سمیر شرارت سے افطین کو دیکھے جا رہا تھا جو اس کے دیکھنے پر گھبرا رہی تھی۔ بھائی، سب اتنا اچانک ہو گیا، بتانے کا موقع نہیں ملا، ورنہ پھر بھی فائزہ ہمیں فون ہی کر دیتی۔ مجھے تو زبیدہ کا فون آیا تھا، صبح کتنی دیر وہ اپنی بیٹی کے لیے روتی رہی کہ میری بیٹی پر سوتن لا بٹھائی ہے اور بھتیجے پہ الزام لگوا کر گھر سے بے دخل کر دیا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد میرا تو دل ہول کر رہ گیا تھا۔ زمان جیسے ہی دفتر سے آئے ہم یہاں آ گئے۔ رمشا بیگم ان کی بات بیچ میں کاٹتی حیرت سے بتانے لگی۔ مسکان جو وہیں آ رہی تھی ہونٹ بیچتی اپنے باپ کو دیکھنے لگی جو ان کی بات پر دکھی ہو گئے۔ جھوٹ! مسکان کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا لیکن چاچی نے اس گھر سے جانے والی بات غلط بتائی ہے۔ چاچو تو بہت پہلے ہی یہاں سے جانے والے تھے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ بڑے چاچو نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ مسکان ضبط سے انہیں بتا کر پوچھنے لگی۔ افطین تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں مسکان، تم چلو پلیز۔ افطین زبردستی مسکراتی یوں ہی تیزی سے بولتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ فائزہ بیگم نے شرمندگی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جنہوں نے تسلی دینے والے انداز میں آنکھوں کو جھپک کر مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بیچ میں بولنے کی مسکان؟ افطین چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے خفگی سے اسے بولی جو خاموشی سے دوبارہ کچن میں رکھی میز پر بقیہ سبزی کاٹنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ مجھے جو صحیح لگا میں نے کہہ دیا، پھر غلط ہی کیا تھا؟ سب صحیح کہا ہے۔ انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ مسکان مصروف انداز میں افطین کو جواب دینے لگی جس نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی تھی، پھر چلتی ہوئی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ یہ سب ابو امی بتا دیتے، اس طرح تمہیں رشتے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کسی کو نہیں معلوم، اور اب اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اب بھی اگر عقل نہیں آئی تو کسی دن خرچ ہو جاؤ گی۔ افطین اس کی عقل پر ماتم کرتی اٹھ کر برنر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مسکان منہ بنا کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ سمیر بھائی، آپ مجھے دیکھنا بند کریں گے؟ افطین نے ہلکی آواز میں جھنجھلا کر اس سے کہا جو افطین کو ہر 2 منٹ بعد دیکھتا بدتیسی کی نمائش کر رہا تھا۔ ارے میں تو خوش ہو رہا ہوں یہ سوچ کر کہ ولی نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس دن مہندی والے دن آپ دونوں ساتھ خوب جچ رہے تھے۔ سمیر دھیمی آواز میں کہتا جلدی سے اٹھ کر مسکان کے ساتھ جا بیٹھا جو سارا سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ افطین اس کی تعریف کرنے پر مسکراتی ہوئی اپنے موبائل کی اسکرین دیکھنے لگی۔ 9 بجنے والے تھے لیکن ولی کا فون ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا شام کو فون کریں گے، اب تو رات ہو گئی ہے۔ افطین خود سے بولتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی جب فائزہ بیگم کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میز پہ کھانا لگاتی وہ ولی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب بے ارادہ ہی نظر سمیر پر اٹھی۔ وہ بری طرح چونکی تھی جو کسی کی بھی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مسکان کو دیکھ رہا تھا جو سب سے انجان سارا کے ساتھ لانچ میں میز پر لوڈو رکھے قالین پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس سے قبل افطین اسے ٹوکتی موبائل پر آتی کال پر اس نے بنا وقت ضائع کیے فون اٹھا لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سمیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک کر باہر کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ سمیر بھائی رک جائیں! افطین تیزی سے سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ دوسری طرف ولی حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ افطین! ولی نے دوسری بار پکارا جب زرفشا نے عقب سے آ کر موبائل لے کر کال کاٹ کر موبائل آف کر دیا۔ ولی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا جسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، الٹا وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے گلے لگ گئی۔ ولی یہ وقت صرف اور صرف میرا ہے، پلیز میرا موبائل واپس دو۔ ولی اسے خود سے پیچھے کرتا سخت لہجے میں بولا جو گھبرا گئی تھی۔ ولی! موبائل زرفشا! ولی نے اس کے کہنے پر ضبط کرتے ہوئے اپنی ہتھیلی پھیلائی جس نے جلد ہی اسے موبائل واپس کرتے گردن جھکا لی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا زرفشا، آ رہا ہوں، تھوڑا انتظار کر لو، مر نہیں رہا۔ ولی گہری سانس لیتا سرد لہجے میں بولتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زرفشا نے زور سے مٹھیاں بیچ لیں۔
کاش افطین تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر گئی ہوتی، نفرت سے بولتی وہ بستر پر نیم دراز ہو کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی جب موبائل پر میسج آیا۔ زرفشا نے چونک کر موبائل اٹھایا، پھر مسکرا کر میسج پڑھا۔ میں بہت بور ہو رہا ہوں یار، آ جاؤ کسی بہانے۔ میسج پڑھتے ہی زرفشا سوچنے کے بعد میسج لکھنے لگی، سمیر بھائی موبائل دیں۔ افطین پیچھے بھاگتی ہوئی لان میں آ کر اس کے سامنے رکی جس نے منہ بنا کر اسے موبائل دیا۔ یہ لیں، کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی، سمیر منہ پھلا کر کہتے ہی وہاں سے چلے گیا، جبکہ افطین نے صدمے سے اپنی ہتھیلی پر رکھے موبائل کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اس کا چہرہ جگمگا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جانتے ہیں کب سے آپ کی آواز نہیں سنی، آپ نے تو کہا تھا شام میں کال کروں گا اور اب کر رہے ہیں۔ افطین نے موبائل کان سے لگاتے ہی اسے بولنے کا موقع دیے بغیر روانی سے بولنے لگی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ ولی حیران ہونے کے بعد اب مسکرا کر اس کی ناراضگی سن رہا تھا۔ ہیلو، آپ ہیں؟ دوسری طرف مکمل خاموشی محسوس کرتی موبائل کان سے ہٹا کر دیکھتی ہچکچا کر پوچھنے لگی، ہاں میں یہی ہوں۔ ولی کی مسکراتی آواز پر وہ مسکرائی، پھر کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ افطین نے روٹھے ہوئے پوچھا، مجھے بولنے کا موقع ہی کب دیا ہے نانا کی نوازی؟ خیر کیسی ہو؟ سارا دن میرے بغیر کیا کرتی رہی ہو؟ ولی اطمینان سے دیوار سے پشت ٹکا کر پوچھنے لگا جو ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، اس سمیر کے بچے کو تو میں آ کر دیکھ لوں گا، میری بیوی کو اپنے پیچھے بھگانے کی سنگین گناہ کیا ہے اس نے۔ ولی مسکراہٹ دباتا اس کے بچوں کے انداز میں شکایت کرنے پر تسلی دینے لگا۔ جب اچانک دوسری طرف سمیر کی آواز پر وہ سیدھا ہوا، جبکہ افطین سمیر کو گھور رہی تھی جس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے موبائل اڑا لیا تھا۔ اوئے واپس کر میری بیوی کا موبائل، ولی نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا بیوی بعد میں، پہلے میری بہن ہے اور اب تو بھابھی بھی ہیں، سمیر نے شرارت بھرے لہجے میں ولی سے کہا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ ویسے واپسی کب تک ہے؟ سمیر کی نکھیوں سے افطین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا ہم آگے سفر کر سکیں گے، لیکن تمہاری یہ بھابھی گھومنے پھرنے کی کچھ زیادہ ہی شوقین ہے، محترمہ نے دھمکی دی ہے مری کے بعد اگر آگے نہ جا سکے تو وہیں رکیں گے۔ ولی نے مظلومیت سے کہتے منہ بنایا، اسے زیادہ گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح پھنسے ہو ویسے، خیر میری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، دو بیویوں کے شوہر صاحب، ہاں ہاں ہاں۔ سمیر اس کی حالت سے محفوظ ہوتا جلدی سے موبائل افطین کے حوالے کرتے ایک بار پھر وہاں سے غائب ہوا تھا۔ دوسری طرف ولی دانت پیستا اسے گالی دینے والا تھا جب افطین کی آواز پر رک کر گہری سانس لی۔ کوریڈور میں ٹہلتا وہ اس سے باتیں کرنے لگا جو خود بھی لان میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹہل رہی تھی۔ ولی سے باتوں میں وہ اتنی مگن تھی کہ اسے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ولی باتیں کرتا ہوٹل کے لان میں آیا جہاں اکا دکا ہی لوگ اسے وہاں چہل قدمی کرتے دکھے تھے۔ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب افطین سے بات ختم کر کے وہ کمرے میں آیا تھا، لیکن زرفشا کی غیر موجودگی پر تیز تیز چلتا باتھ روم پھر بالکنی میں دیکھتا پریشان ہو گیا۔ زرفشا کہیں نہیں تھی۔ اس سے قبل وہ کمرے سے نکلتا زرفشا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر رک گیا، جبکہ زرفشا نے ولی کو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ ایک پل کے لیے زرفشا گھبرائی، لیکن اگلے ہی لمحے مضبوط قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی۔ کہاں تھے آپ؟ تم جانتی ہو میں فون پر بات کرنے گیا تھا، لیکن تم کہاں گئی تھی اس وقت؟ ولی نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا جس نے منہ بنا کر اسے گھورا۔ میں آپ کو ڈھونڈنے ہی نکلی تھی، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں، لیکن آپ کو میری پرواہ ہی کب ہے؟ اگر زیادہ ہی افطین کی جان سا رہی تھی تو اسے بھی لے آتے، زرفشا افسردگی سے کہہ کر شال سے خود کو آزاد کرتی باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی، جب ولی نرم پڑتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ سوری زرفشا، ولی نے کہتے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ ولی آپ مجھ سے زیادہ اسے اہمیت دیتے ہیں، زرفشا روٹھے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا زرفشا، جس کی جو جگہ ہوتی ہے اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا، کوئی بھی مطلب کوئی بھی نہیں۔ ولی سنجیدگی سے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہتا اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم ہی ولی نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کے کنارے کے پاس ذرا سی پھیلی لپسٹک کو صاف کیا تھا، جبکہ زرفشا دھک سے رہ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ بند کر دینا۔ ولی دھیرے سے مسکراتا اس کی پیشانی چوم کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زرفشا چہرے پر ہاتھ پھیرتی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ افطین رکو پلیز، میری بات سنو۔
اقرا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کچھ سننا ہے، اس لیے میرے پیچھے مت آؤ۔ افتین جو نوٹس کے لیے آج آئی تھی، اقرا کو دیکھ کر نظر انداز کر کے جانے لگی جب اقرا اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے۔ اقرا ہنوز تیز تیز چلتی ہی اس کے پیچھے چل رہی تھی، جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ افتین، میں اپنے والدین کو مبشر کی حقیقت سے آگاہ کر چکی ہوں، میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اقرا کی آواز پر افتین کے قدم تھمے۔ اقرا اسے رکتے دیکھ کر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرا یقین کرو، مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ یہ وہی مبشر ہے جو میری بیسٹ فرینڈ کی ازلی دشمن ہے، تو میں کبھی اس رشتے کی حامی نہیں بھرتی۔ پھر جو کچھ اس دن ہوا وہ میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ افتین، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی نظر میں محبت اتنی بیکار شے ہے، یا ان کی نظر میں لڑکی صرف ایک کھلونا ہے کہ اتنی آسانی اور دھڑلے سے وہ شادی کرنے چلے تھے بنا اس کی پرواہ کیے، جس سے محبت کا کھیل کھیلتے رہے؟ خیر، میں بس تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ میرا رشتہ میرے پھپھو کے بیٹے سے طے ہو چکا ہے۔ پرسوں میرا نکاح ہے۔ منگنی کے لیے سہیل نے منع کر دیا تھا۔ خیر، تم آؤ گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اقرا نے کہتے ساتھ اسے دیکھا جو اس کی بات پر چونکی تھی۔ تم خوش ہو اس رشتے سے؟ افتین کے سوال پر اقرا مسکرائی۔ ہاں نا، خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تعلیم یافتہ ہیں، نرم خو ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے ہیں، اور کیا چاہیے؟ میں تو پہلے بھی اپنے ماں باپ کی پسند سے کر رہی تھی شادی، لیکن یہاں میرے کزن ہیں جنہیں میں بچپن سے جانتی ہوں۔ اقرا لاپرواہی سے اسے بتا کر کندھے اچکا کر بولی۔ افتین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے اقرا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ہر چیز وقت مانگتی ہے، جیسے جائز دعا جو دیر سے ہی صحیح لیکن رت نہیں جاتی۔ تمہاری وجہ سے مبشر بھائی کے ساتھ میرے ماموں کی حقیقت سامنے آئی، جسے میں نے ہمیشہ اپنا سمجھا، پر وہ تو میرے تھے ہی نہیں۔ افتین دکھ سے کہتی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اقرا نے دوبارہ اسے گلے لگا لیا۔ دونوں ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے مری جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے ہی تھے جب ظروف کی نظر کندھے پر بیگ لٹکائے 6 لڑکوں پر پڑی۔ آپس میں باتیں کرتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ظروف نے مسکرا کر ان کے بیچ چلتے تابش کو دیکھا تھا، جس نے سرسری سی نظر ان کی جاتی گاڑی پر ڈالی تھی۔ صحیح جا رہا ہے بیٹا، شادی شدہ عورت کو پھنسا رہا ہے۔ اس کے اسی دوست نے تابش کے کان میں سرگوشی کی جو اسے مووی کے لیے بلانے آیا تھا۔ تابش اس کی بات پر محفوظ ہوتے کہکا لگا کر ہنس دیا۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا محترمہ کو شادی کے بعد بڑی شدت سے اس کی خامیاں نظر آ رہی ہیں، میں تو بس اسے تسلی دے رہا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا، سب پتہ ہے، رات کو آدھے گھنٹے تک تیرے کمرے سے جیسے نکلی تھی سب دیکھا تھا میں نے۔ شٹ اپ، فضول گوئی سے پرہیز کرو، وہ اس کی بیوی بعد میں پہلے میری دوست ہے، اور خبردار میری جاسوسی کی تو۔ معنی خیز نظروں سے دیکھ کر بولتا وہ تابش کو تب چڑھا گیا۔ ناگواری سے گھورتے سخت لہجے میں کہتا تابش آگے بڑھ گیا۔ دونوں ہی بد کردار ہیں۔ ہاں 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 ہاں، آپ بھی نا۔ اچھا میں رکھتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ شام کا وقت تھا، ولی اور ظروف کو گئے آج 5واں دن تھا۔ ہر جانب برف ہی برف تھی، جبکہ ٹھنڈ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ ابھی بھی ولی اور ظروف اسٹیج میں ہیٹر چلا کر بیٹھے تھے، پاس ہی ظروف گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ ولی افتین سے واٹس ایپ پر باتیں کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، گہری سانس لے کر کہتا موبائل کان سے ہٹا کر سنجیدگی سے وہ اسے دیکھنے لگا، جس کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے 2 دن افتین سے صرف میسج پر بات کی تھی، لیکن ظروف پھر بھی اس سے ہر بات پر ناراض ہو رہی تھی۔ یہی سب سوچتا ولی بستر سے اٹھ کر جیکٹ پہنتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، آج کھانے؟ اس سے قبل افتین رات کے کھانے کا پوچھتی ایک دم آتی ابکائی پر تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی، جبکہ فائزہ بیگم گھبرا کر اس کے پیچھے ہی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ کمرے میں پریشانی سے چکر کاٹتی وہ افتین کے باتھ روم سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب افتین چہرہ پوچھتی انہیں دیکھ کر ٹھٹکی، جبکہ فائزہ بیگم اسے دیکھ کر جلدی سے نزدیک آئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے افتین؟ پتہ نہیں، کل رات سے یہی ہو رہا ہے۔ وہ تو شکر تھا صبح ولی سے بات کرتے وقت کچھ نہیں ہوا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتے۔ افتین انہیں بتاتی ہوئی مسکرانے لگی، جو غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ابھی آ جاؤ نیچے، جب تک میں مسکان کو بتا دیتی ہوں۔
فائزہ بیگم اسے کہتی ہوئی جانے لگی جب افتین نے انہیں روکا۔ ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ابھی کھانے کی فکر مت کرو، وہ آ کر بن جائے گا۔ ابھی جو کہہ رہی ہوں چلنے کا، چلو شاباش۔ فائزہ بیگم اس کی بات کاٹتی، دو ٹوک انداز میں بولتی کمرے سے نکل گئیں۔ مجبوراً اسے بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ ولی بہت بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا لینے ہی جا رہا ہوں، دروازہ بند کر دینا۔ ایک نظر کھڑکی سے باہر ہوتی برف باری کو دیکھ کر ولی نے اس کی بے چارگی سے کہنے پر اسے دیکھ کر جواب دیا، لیکن باہر تو برف گر رہی ہے، آپ کیسے جائیں گی؟ ظفرشا اٹھ کر اس کے نزدیک آتی پریشانی سے پوچھنے لگی، کوئی بات نہیں، زیادہ دور نہیں ہے، ویسے بھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ولی اسے تسلی دیتا کمرے سے نکل گیا۔ ظفرشا نے نچلا لب دانتوں تلے کاٹا۔ ولی کے جاتے ہی وہ آگے بڑھی، اس سے قبل وہ دروازہ بند کرتی دھڑلے سے اندر آتے تابش کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ تابش، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ولی آ جائیں گے، وہ کھانا لینے گئے ہیں، ظفرشا بہکلا کر کہتی اسے اپنے کمرے سے جانے کا کہنے لگی، جو بنا اس کی بات سنے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ بے وقوف ہے جو اتنی برف باری میں آپ کی بھوک کے خیال سے مرنے گئے ہیں، اور یہاں تم ہو جسے میری فکر نہیں ہے، تابش صفاقی سے کہہ رہا تھا جب ظفرشا نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ شرم کرو، میں شادی شدہ ہوں، ہا ہا ہا۔ اچھا، اس دن ہوٹل میں جو ہوا تب شادی شدہ نہیں تھی؟ تابش اس کی بات پر ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ بس کمزور لمحہ۔ او شٹ اپ ظفرشا، میں ولی نہیں ہوں، سمجھی؟ مجھے استعمال کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اب ڈرامہ بند کرو۔ تابش سلک کر اسے کہنے لگا، جس سے اپنی سنگین غلطی کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ کتنی مخلوق ہے، ہنگامے ہیں، آوازیں ہیں، پھر بھی احساس کی ایک سطح پہ ہولے ہولے کیسے چپ چاپ برستا ہے تصور تیرا۔ پورچ میں گاڑی روکتے ہی افتین اور فائزہ بیگم گاڑی سے اتریں۔ لان میں ہی باپ بیٹی بیٹھے نظر آ گئے، تبھی دونوں چلتی ہوئی وہیں چلی آئی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر نے کیا کہا، سب ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ صاحب کے لہجے میں افتین کے لیے فکر تھی، جسے محسوس کرتی وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ چلیں اندر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فائزہ بیگم جو ہاسپٹل سے صبر کر رہی تھی، اب جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ افتین نے شرما کر نظروں کے سامنے سر بھی جھکا دیا تھا۔ کیا بات ہے فائزہ، سب ٹھیک تو ہے؟ عبداللہ صاحب کے ساتھ مسکان بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے سب ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ چلیں گے تو بتاؤں گی۔ فائزہ بیگم مسکراتی ہوئی ان کا ہاتھ پکڑ چکی تھیں۔ عبداللہ صاحب کو حیرت ہوئی، فائزہ بیگم نے کبھی اس طرح بچوں کے سامنے اس طرح کا لاڈ نہیں کیا تھا۔ ارے ابو چلے جائیں، مسکان نے مسکراہٹ دبا کر کہا، جس پر فائزہ بیگم جھپ گئی تھی۔ دونوں کے جاتے ہی مسکان مشکوک نظروں سے افتین کو دیکھنے لگی، جو سر جھکائے اپنے ہی آپ مسکرائے جا رہی تھی۔ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے جو چھپا رہے ہو؟ مسکان گنگناتے ہوئے شرارت سے قریب آتی اس کی تھوڑی اٹھا کر آئی برو چکا کر پوچھنے لگی۔ افتین شرماتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ شام کے ڈھلتے ہی ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا۔ ایسے میں ظفرشا نے بمشکل تابش سے اپنی جان چھڑوائی تھی، جو ایک دفعہ پھر اسے دھمکی دے کر جا چکا تھا، جسے وہ اپنا دوست کہتی تھی۔ وہ کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اف، یہ ولی کہاں رہ گئے ہیں؟ ظفرشا اپنی سوچوں کو جھٹکتی اچانک ولی کے خیال آنے پر بڑبڑائی، جسے گئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ سامنے ہی ولی اندر داخل ہو رہا تھا، جس کے بالوں اور کندھوں پر ہلکی ہلکی برف لگی تھی، جبکہ وہ اچھا خاصا بھیگا ہوا تھا۔ سردی سے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ سوری، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تم شروع کرو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ ولی میز پر شاپر رکھتا، جلدی سے جیکٹ اتارتا، کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ظفرشا ہنوز خاموشی سے میز کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے ولی سے بات کرنی چاہیے، ورنہ تابش مجھے پھنسوا دے گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، اسے تو میں پھر اچھے سے نمٹ لوں گی۔ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے؟ ظفرشا سوچتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ اسے ابھی فکر تھی تو بس اپنی۔ ولی جب باہر آیا، اسے دیکھ کر گہری سانس لیتے بیڈ پر لیٹ کر رضائی خود پر پھیلانے لگا۔ ارے آپ نہیں کھائیں گے؟ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھاؤ، میں سونا چاہتا ہوں۔ ظفرشا کی بات کا جواب دیتے ہاتھ رگڑتے ہوئے وہ لیٹ گیا۔ سردی سے اسے زکام ہو رہا تھا۔ ظفرشا اس کی بات سن کر منہ بنا کر خود کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔
ارے افطین نے منع کیا ہے، وہ خود یہ خبر ولی کے آنے پر دینا چاہتی ہے اور آپ ہیں کہ کال کرنے چلے ہیں۔ فائزہ بیگم نے ان سے موبائل لے کر بتایا، جو ہنس دیے تھے۔ اچھا نہیں بتا رہا، خوش؟ افطین عبداللہ صاحب انہیں کہتے افطین کو آواز دینے لگے، جو وہاں آ کر نظریں جھکا کر ان کے سامنے آ رکی تھی۔ پیچھے ہی مسکان مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی۔ میں آج بہت خوش ہوں بیٹی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، عبداللہ صاحب نے کہتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جس نے نظریں اٹھا کر فائزہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ان کے اشارے پر افطین کی گردن شرم سے اور جھک گئی تھی۔ عبداللہ صاحب اس کی جھجک دیکھ کر ہاتھ ہٹا چکے تھے۔ آج کھانا ملے گا؟ یکدم عبداللہ صاحب نے موضوع بدلا۔ جی میں بنانے ہی جا رہی ہوں امی، آج کھانا میں نے بنایا ہے، مسکان نے انہیں ٹوک کر پرجوش انداز میں بتایا، جن کے ساتھ افطین نے بھی اپنی شرم بھول کر اسے دیکھا۔ اب آپ دونوں ایسے مت گھوریں، میں بس بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کچھ مختلف کیا جائے۔ مسکان دونوں کی حیرت دیکھ کر مصنوعی خفگی سے بولی، ہم دنیا کا سب سے مختلف کام میری بیٹی نے سر انجام دیا ہے، شاباش۔ فائزہ بیگم لطیف سا طنز کرتی ہنسی، جو منہ بنا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ماجد صاحب نے مبشر کو دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا، جو آج کل گھر بہت دیر سے آ رہا تھا، دوستوں کے ساتھ تھا، آپ کیوں ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ مبشر بتاتے ساتھ کندھے اچکا کر پوچھنے لگا۔ خوب کہی، مطلب گھر کا اکلوتا سپوت رات بھر غائب رہے اور ہم سوال بھی نہ کریں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، گھٹیا آوارہ لڑکوں سے دوستی کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی جو چاند چڑھا چکے ہو کافی ہے۔ ماجد صاحب غصے سے چیختے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ مبشر غصے سے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اجالا جو شور سے نیند میں اٹھ کر جھومتی ہوئی دروازے تک آئی تھی، آوازوں کو واضح سنتی گہری سانس لے کر واپس پلٹ کر اپنے بستر پر دوبارہ لیٹ گئی۔ یہ تو روز کا تھا، مبشر آفس سے گھر آنے کے بجائے جانے کن دوستوں میں رہنے لگا تھا۔ دوسری طرف مبشر کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں اونڈے منہ لیٹا، جب پٹ سے آنکھیں کھولتے اٹھ کر بیٹھا۔ شٹ، کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ ہاتھ کی مٹھی بنا کر بستر پر مارتے بے چینی سے اٹھ کر چکر کاٹنے لگا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں مبشر، کانوں میں گونجتی کسی کی اظہار محبت نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں آپ کی ہوں۔ تیزی سے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتا وہیں نیچے بیٹھ آیا۔ ایک ہفتہ پہلے مسکان کو کیفے سے باہر نکلتے روڈ کراس کرتا دیکھ کر وہ جو دوستوں کے ساتھ آیا تھا، تیزی سے اپنی گاڑی میں ان کی گاڑی کے پیچھے کرنے لگا۔ ہوش تو تب آیا جب گاڑی گیٹ میں داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو چکا تھا۔ ساکت بیٹھا وہ بنگلے کو دیکھنے لگا، جہاں وہ جوان ہوا تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، لیکن آج سب بکھر چکا تھا۔ میں کیوں اس کے پیچھے آیا؟ خود سے سوال کرتا وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ یہی سب سوچتا وہ اٹھ کر سگریٹ پیتا بالکنی میں نکل گیا کہ اپنی ہی کیفیت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹوراں میں وقت گزارتا، لیکن پھر وہی سب گھر آ کر اس کے ساتھ ہونے لگتا کہ ساری رات وہ بے چین رہنے لگا۔ آج پھر ولی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اسے تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن نہ تو کوئی فون آیا، نہ ہی کوئی میسج موصول ہوا تھا۔ میں آپ سے سخت ناراض ہوں، سن رہے ہیں آپ؟ ولی کی تصویر کو روٹتے ہوئے کہتی وہ فریم کو واپس رکھ کر وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ بے مقصد کپڑوں کو ترتیب دیتی مسلسل وہ ولی کو سوچے جا رہی تھی۔ دل یکدم ہی ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ پلٹی نہیں تھی۔ مسکان، ولی میری جان۔ ولی کی بھاری مردانہ آواز سرگوشی میں اس کے کان کے نزدیک گونجی تھی۔ وہ جو مسکان سمجھ کر کچھ کہنے لگی تھی، آواز پر جھٹکے سے گھومی تھی، لیکن سامنے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی۔ ولی اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ تمہارے سامنے ہوں، بتاؤ کیسا ہوں؟ ولی ہنوز مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو زکام ہو رہا ہے؟ طبیعت خراب تھی آپ کی، تبھی فون نہیں کیا ہاں؟ افطین نے ناراضگی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ولی گہری مسکراہٹ سے اس کے فکرمند ہونے پر کہتا آگے بڑھ کر پیشانی چوم چکا تھا۔ ایک دم کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں مسکان کھڑی تھی۔ بھابھی، امی بلا رہی ہیں، مسکان کہتے ہی واپس چلی گئی۔
آپ چینج کر لیں، میں آتی ہوں۔ ایفتین مسکان کا اشارہ سمجھ کر شرما کر جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہونے کی کوشش میں تھی۔ جو پہلے ہی مسکان کو اشارہ کرتا دیکھ چکا تھا، اب آئی برو اچکا کر ایفتین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ اشاروں میں کون سے راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، میں آتی ہوں، ایفتین گڑبڑا کر جواب دیتی جانے لگی جب ولی نے اسے پکڑ کر واپس کمرے کے اندر کھینچا۔ پہلے بتاؤ ورنہ جانے نہیں دوں گا۔ سوچ لو۔ ولی جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا جبکہ ایفتین شرم سے دوہری ہو گئی تھی۔ رات کو بتا دوں گی، ایفتین اسے ٹالنے والے انداز میں بولتی اس سے دور ہونے لگی جو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب رات کو بتانا ہی ہے تو ابھی بتا دو۔ ولی کی بات سنتے ہی ایفتین اپنی انگلیاں چٹکھاتی ہونٹ چباتی سوچ میں پڑ گئی۔ چھوڑیں گے تو بتاؤں گی۔ بالآخر ایفتین خود میں ہمت مجتمع کرتی اسے بولی جس نے آہستہ سے اسے آزاد کیا تھا۔ سو مائی ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے اینڈ تو میں بہت جلد ملوں گی آپ کو ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔